बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी हदीस पाक ख़वारिज के चैप्टर के हवाले से मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये भी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस पाक है और ये भी अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, और ये जो लफ्ज़ हैं जिसका तर्जमा मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा ये बुखारी शरीफ के हदीस अल्फाज है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी करीम हज़रत अली ने यमन से मिट्टी में मिला हुआ थोड़ा सा सोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत में भेजा, तो आपने इसे अकरा बिन हाबस बिन जो बनु मजाशे का एक फ़र्द था, और ऐनिया बिन बदर फ़जारी, अलकमा बिन अलासा आमरी जो बनी किलाब के से थे, और जैद अलखेल ताई और बनी निबहान से थे जो बनी निबहान से थे, इन चारों के दरमियान तकसीम फरमाया। इस पर कुरैश और इंसार को नाराज़गी हुई और उन्होंने कहा कि अहले नजद के सरदारों को माल देते हैं और हमें नज़रअंदाज करते हैं। यानी चार लोगों को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना दिया, तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, और जो एतराज़ किया वो ये था कि ये नजद के लोग हैं, जिनको ख़ास बात ये बड़ी अहम बात है कि वो जिनको लोग आपने माल गनीमत दिया था वो नजद के रहने वाले थे, और सहाबा ने एतराज़ किया कि ये जो नजद के रहने वाले लोग हैं उनको दिया जा रहा है और हम इससे ज़्यादा हकदार हैं। आपने फरमाया मैं तो इनकी तालीफ़ कल्ब के लिए करता हूँ, यानी उनके दिलों को मुतमिन करने के लिए करता हूँ। इसी असना में एक शख्स आया जिसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं। अभी ये मामला चल रहा था तकसीम माल गनीमत का, कि एक शख्स आया और उस शख्स की हदीस पाक में अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल उसका सारा हुलिया बयान फरमाते हैं, जिसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी। पहली निशानी बड़ी अहम है कि आंखें अंदर को, और फरमाया कि दूसरी निशानी ये थी कि पेशानी उभरी हुई थी, माथा आगे को उभरा हुआ था, दाढ़ी घनी थी, उसकी दाढ़ी बड़ी घनी और बड़ी भारी थी, गाल फूले हुए, ये जो गाल थे ये ऊपर को बढ़े हुए थे, और सर मुंडा हुआ था। और इसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो। यानी ये अलामात जिस शख्स के अंदर आज भी पाई जाती हैं, आप देख लें कि वो गुस्ताखी रिसालत करता हुआ नज़र आएगा। यानी ये हो नहीं सकता कि इन अलामात का हामिल बंदा हो और वो गुस्ताख रसूल ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पाई जाती होगी, और वो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह समझेगा जैसे एक आम आदमी है, उस अंदाज के साथ हुजूर को लेगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जवाब में, जब उसने कहा कि आप अल्लाह से डरें, तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की ताला की इताअत करने वाला मुझसे ज़्यादा कौन है? अगर मैं इसकी नाफरमानी करता हूँ, हालांकि इसने मुझे ज़मीन वालों पर अमीन बनाया है और तुम मुझे अमीन नहीं मानते, तो सहाबा में से एक शख्स ने इसे कत्ल करने की इजाज़त मांगी। मेरे ख़्याल में वो खालिद बिन वलीद थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना फरमा दिया। और अबू नईम की रवायत में है कि इस शख्स ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरो और अदल करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान वालों के यहाँ मैं अमानतदार हूँ और तुम मुझे अमीन नहीं समझते। तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसकी गर्दन काट दूँ? फरमाया हाँ। सो वो गए तो इसे नमाज पढ़ते हुए पाया, तो वो वापस पलट आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया मैंने इसे नमाज पढ़ते हुए पाया, इसे कत्ल नहीं किया। तो दूसरे सहाबी ने अर्ज़ किया मैं इसकी गर्दन काट दूँ। जब वो चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स की नस्ल से ऐसी कौम पैदा होगी कि वो लोग कुरान पढ़ेंगे
لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ضرور انہیں قتل کر دوں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی زبردست حدیث پاک ہے، اور بڑی کھول کر بڑی واضح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ مولا علی نے سونا بھیجا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 حصوں میں 4 لوگوں کے اندر تقسیم کیا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک شخص داخل ہوا، اور اس کی پہچان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں، اس کی پیشانی آگے کو بڑی ہوئی تھی، اس کی داڑھی گھنی تھی، گال پھولے ہوئے تھے اور سر منڈا ہوا تھا، اور آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ یعنی ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ کسی صاحب ایمان کو، کسی محبت والے شخص کو یہ جرت آج بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر یا کسی فعل پر اعتراض کرے۔ آج کا مسلمان بھی جو بڑا کم عمل مسلمان ہے وہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اب ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے کہا جی مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو وہ جا کے دیکھا ابو بکر صدیق نے، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی وہ ظاہری شریعت پر عمل کرتا تھا، مگر بے ادبی اور گستاخی رسالت نے اسے اصل میں اسے خارجیوں میں شامل کر دیا تھا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے یہ اکیلا نہیں ہے، قیامت تک کہ قوم نکلے گی اور نکلتی رہے گی، اور وہ غیر مسلموں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ حدیث پاک میں نے ڈائریکٹ آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے تاکہ کسی قسم کا ڈاؤٹ اور کسی قسم کا شک ہمارے ذہنوں میں نہ رہ جائے کہ بہت سارے لوگ جن کو آپ دیکھیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ظاہراً حضور تاجدار کائنات کے حکم پر عمل کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر ادب رسول، تعظیم رسول اور عقیدت رسول، حضور کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ان کے دلوں کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا ہے کہ وہ ایک پوری جماعت ہوگی اور وہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس کے متعلق آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، عمل بہت زیادہ ہوگا، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل خالی ذہن، خالی الدماغ، خالی الدامن ہوں گے۔ تو جس کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے کہ یہ اس بندے کے اندر گستاخی رسالت کی بو آ رہی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ منافقین میں سے ہے، یہ بندہ وہی ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ اور اگلی حدیث پاک ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ پس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث پاک امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ روایت حضرت علی، ابو سعید، حضرت ابو ذر سے بھی مروی ہے،
اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے حوالے علاوہ میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک قوم ظاہر ہوگی جس میں یہ اوصاف ہوں گے جو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ خارج حروریہ ہوں گے اور اس کے علاوہ خارج میں سے ہوں گے دیگر فرقوں پر مشتمل لوگ ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی دوستان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کو باقاعدہ ایک جماعت قرار دیا، ان کی صفات بیان کی، ان کے بڑے جہاں سے وہ شروع ہوں گے ان کی علامات بیان کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا، اور اس وقت تو سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ جو مولا علی کے خلاف کھڑا ہے وہ تاجدار کائنات کے خلاف کھڑا ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور آج بھی علامت وہی ہے، میجر بڑی علامت وہی ہے کہ جس شخص کے قلب میں، جس شخص کے دماغ میں، ذہن میں، زبان پر بغض علی، بغض اہل بیت پایا جا رہا ہو، وہ کتنا بھی بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ظاہراً وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، ہر سال جاتا ہو، بے شمار پیسے لگاتا ہو، مسجدیں بناتا ہو، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے عمل سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے کہیں بو آ رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے بغض کی یا ناد کی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ ایمان سے خارج ہے۔ تو دوستان محترم، آج قرب قیامت جو سب سے بڑا مشکل کام ہوگا وہ حق کی پہچان، اور حق کی پہچان کے ساتھ پھر اپنے ایمان کو خاص طور پہ محفوظ رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کے قریب، ایسے لوگوں کے قریب جن لوگوں کے اندر سے گستاخی رسالت کی ہلکی سی سمیل بھی آ رہی ہو، ہمیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کو دیندار سمجھ کر ان کے پیچھے نہیں فالو کرنا چاہیے۔ فالو ہمیں اس کو کرنا چاہیے اگرچہ اس کا عمل کم ہو، لیکن اس کے دل کے اندر محبت رسول نظر آئے، محبت اہل بیت اطہار نظر آئے، اور محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نظر آئے، اور محبت صلحاء اور صالحین نظر آئے، کیونکہ یہ چار ہی طبقے ہیں جن کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ انعام یافتہ نبیوں کا، من النبیین والصدیقین، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا، والشہداء اور شہیدوں کا، والصالحین اور صالحین کا، یعنی چوتھا طبقہ صالحین کا، وہ بھی اس کو بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہمارے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ مانگنے کا ہی تاجدار کائنات نے، اللہ پاک نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر حکم دیا ہے۔ اور خاص طور پہ صالحین کے جو مخالف طبقہ ہے، ان چاروں کے جو مخالف طبقہ ہے، چاروں میں سے کسی ایک کے بھی مخالف طبقہ ہے، وہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا، یہ ہمارے اوپر بالکل فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آگے اس چیپٹر کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔